अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल तेरी राह में रुल गई वे की 7वीं किस्त की जानिब। दूर से फजर की अजानों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी और वो घुटनों में सर छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। इसने नज़र उठाकर जहादात की तरफ देखा, जो बेहद लाताल्लुक़ और बेपरवाह पड़ा सो रहा था। वो नामुराद शख्स के करीब पड़ी थी। नफ़रत के इजहार के बाद वो किस कदर पुरसुकून नींद ले रहा था, और वो मोहब्बत पाकर भी तहिए दामा और तहिए दस्त ही थी। इसने दोबारा सर अपने घुटनों पर पटक दिया। ये नहीं चाहता, मैंने ऐसा नहीं चाहता। एक मुकम्मल मर्द की ख्वाहिश मेरे लिए महज अपनी ज़ात की तस्कीन नहीं थी, बल्कि इसलिए औरत कई लिहाज से महफूज हो जाती है। कोई एहसास कमतरी इसे भटकने नहीं देता। खूबसूरत मर्द की तमन्ना मेरे दिल में हमेशा इसलिए अव्वल रही थी कि औरत आखिरी दम तक इससे वफ़ा करती है। इससे वफ़ा करना अच्छा लगता है, इससे वफ़ा निभाना भी अच्छा लगता है। फिर वो फिर ज़माने के किसी दूसरे हुस्न को नहीं देखती। बार बार ये नहीं सोचती कि इसकी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि बेसब्री इसे बेवफाई की तरफ राग़िब करती है, हालांकि वो ख़ुद राग़िब नहीं होती। बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं जो ख़ुद ब खुद मुतवज्जा करते हैं। ये बात तो तय है, इंसान की सबसे पहली खूबी इसकी ज़ाहिरी शख्सियत इसलिए शुमार होती है कि और ख़ूबियों की बनिस्बत इस खूबी का अदराक एक आम से आम ज़हन और सादा नज़र भी कर लेती है। खूबसूरत चीज़ को सराहने के लिए दिमागी सलाहियतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि सादा सी निगाह भी हुस्न को परख लेती है। एक आम शख्स जितना अच्छा देख सकता है, इतना अच्छा सोच नहीं सकता, और ये पूरा माशरा आम दिमागों से भरा पड़ा है, अच्छे दिमागों से नहीं। और बस यही मेरी तमाम उम्र के तज्ज़िये का निचोड़ था। एक रोज़ मामा ने कहा था, मर्द और औरत के अंदाज़े मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। मर्द हमेशा अपने से हर मामले में कम ही का ख्वाह होता है, इसलिए कि कुदरती तौर पर बरतरी मर्द के ख़मीर में शामिल है, जबकि औरत हमेशा बराबरी की तमन्ना करती है, क्योंकि कायनात का तवाज़ुन औरत के वजूद की मरहून मिन्नत है। इसलिए मामा कहती थी, अज़वाजी ज़िंदगी में ज़ाहिरी खूबियों का तवाज़ुन बड़ी अहमियत रखता है। बावजूद मामा के ख़यालात की अजीब बात थी, पापा और मामा की ज़िंदगी आइडियल तरीके से गुजर रही थी। हालांकि मम्मा हसीन तरीन औरत थी, हर लिहाज से मुकम्मल और ज़बरदस्त क़ुव्वत इरादी की मालिक और ख़ुद मुख्तार, हम वक्त मकान और मकीनों पे छाई हुई शख्सियत की मालिक। आम तौर पर जब पापा और मम्मा इकट्ठे बैठते होते, तब भी मामा अपनी शख्सियत की वजह से पापा पर हावी नज़र आती, और फिर पापा का खुद अंदाज भी तो ऐसा था, हमेशा बरतरी दे देने वाला। पापा कितनी मोहब्बत करते थे मम्मा से, इतनी कि इसका हिसाब नहीं किया जा सकता। जो कुछ वो कह देती बस वही होता। पापा मम्मा की हर बात सराहते, हर बात की तारीफ़ करते। फिर यकायक क्या हुआ, दोनों की ज़िंदगी के रुख पलट गए। पापा की अपनी ज़िंदगी थी और मामा की अपनी ज़िंदगी। पापा तो मसरूफ़ ही रहते थे, मम्मा की मसरूफियत भी देखते ही देखते बढ़ गई। फिर पापा की तरफ से दी हुई मुकम्मल खुद मुख्तारी, पापा बिल्कुल तन्हा होकर रह गए थे। इधर मम्मा अपनी तन्हाई को सोशल सरगर्मियों में तकसीम करती फिरती थीं। रफ्ता रफ्ता दोनों की ज़िंदगी दरियाओं के दो किनारों की शक्ल इख्तियार कर गई। दोनों ने खुशी एक दूसरे के गमों में भी शामिल होना छोड़ दिया था। एक ही छत के नीचे इतनी फसीलें कायम हो गई थी, शायद इसे कभी भी पता न लगता अगर पापा इस रात शदीद बीमार न होते। खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, और बुखार था कि बढ़ता चला जा रहा था। चंद दिन से पापा बीमार थे, मुलाजिम इनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन मामा की दिलचस्पी मामूली भी नहीं थी। हालांकि डॉक्टर्स ने ताकीद की थी कि इन्हें बहुत ज़्यादा आराम करना चाहिए और टेंशन से महफूज रखा जाए, क्योंकि इनका दिल अपने हजम से बढ़ना शुरू हो गया था, जिसका अब वापस अपने मकाम पर जाकर ठहरना नामुमकिन था। इसके बावजूद मामा की लापरवाही देखने से ताल्लुक़ रखती थी। पापा की बिगड़ती हुई हालत और गरज चमक के साथ बरसती बारिश, घर का मंजर कितना हौलनाक हो गया था। मम्मा अभी तक घर नहीं लौटी थीं। कुछ हो जाने का अंदेशा इसकी रग रग में सरायत कर गया था। खौफो वहशत से वो बोलाई फिर रही थी। अचानक मम्मा को गाड़ी से निकलता देखकर इसके सारे खौफ ख़त्म हो गए। वो इनसे लिपट गई। मम्मा प्लीज़ जल्दी चलिए, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। किस कदर अजीब लगा था इस वक्त मामा का ये कह देना। तुमने डॉक्टर अंकल को फ़ोन किया, मेडिसिन वगैरह दी होती। मामा मुझे कुछ नहीं पता, सब मुलाजिम भी जाकर सो गए हैं। आप खुद चल कर देखिए पापा को। ठीक है तुम चलो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। मामा पापा को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। मामा की बेहिसी पे ऐसा रोना आ गया। मुझे मालूम है इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। फ़िलहाल तुम इनके कमरे में जाओ, मैं लालदीन को जगाती हूँ। मामा कतई से अंदाज में कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं, और वो हैरान व परेशान बाबा के कमरे में आ गई।
اب وہ پرسکون لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انہیں چیک کر کے چلا گیا تھا۔ لالدین دوائی لینے گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر انکل کہہ کر گئے تھے اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بے فکری کی بھی بات نہیں تھی کہ ماما پاپا کے کمرے میں آئیں اور بس کھڑے کھڑے انہیں دیکھ کر ملازمین کو ہدایت دے کر چلی گئیں۔ ماما کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اسے مما سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی لا تعلقی اس کے لیے سہانے روح سے کم نہیں تھی۔ اس کے آنسو نہ جانے کب سے پاپا کے ہاتھ پر گر رہے تھے کہ انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بے چین ہو کر اٹھنا چاہتے تھے۔ اس نے انہیں زبردستی روک دیا اور خود چہرہ چھپا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں زینی بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پاپا کی بات پہ اسے رونا آ گیا۔ چاہنے والے پاس ہوں تو موت کوسوں دور بھاگ جاتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ مما ہم سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہیں پاپا؟ چاہنے والے یوں یکدم سے دور نہیں ہو جاتے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے پاپا، کیا ہو گیا ہے؟ فائق احمد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹے رہے۔ کیا آپ دونوں کے مابین کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آپ نے ماما کو کچھ کہا ہے یا ماما کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ پاپا آخر کون سی بات ہے ایسی جو آپ دونوں یوں غیروں کی طرح رہنے لگے ہیں؟ مجھے بتائیے پاپا، میں مما کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں گی، آپ کی طرف سے مما کو مناؤں گی، مگر اب میں ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ وہ بضد تھی، بے چین تھی، رو رہی تھی۔ فائق احمد نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اگر اب ہمیشہ یوں ہی رہنا پڑا تو پھر؟ زباریہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں پاپا، مما میری ہر بات مانتی ہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ کیوں رہے گا ایسا سب کچھ؟ ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم رہتے تھے۔ فائق احمد تعصب سے ہنس پڑے۔ اب ایسا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے پاپا، کیوں؟ میں مما سے پوچھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آخر ایسا کون سا جھگڑا ہوا تھا آپ لوگوں کے مابین کہ یکایک دوریاں پیدا ہو گئیں؟ وہ جذباتی ہونے لگی۔ فائق احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سچ اس قدر کڑوا ہے، ادھر سے سنو یا ادھر سے، سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ بہتر نہیں ہم یوں ہی رہتے رہیں؟ پاپا، زباریہ کی آواز رون گئی، وہ کون سی حقیقت ہے جو آپ مجھ سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو کبھی براہ راست جھگڑتے بھی نہیں دیکھا۔ معمہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھائیے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ فائق احمد نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن تمہاری ماں کا میں مشکور ہوں کہ وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ کون سا وعدہ پاپا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب روشن آرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہاری ماں تو ہے لیکن میری بیوی نہیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ پاپا کے لفظوں پہ زباریہ ان کے پاس سے اس قدر تیزی سے پیچھے ہٹی جیسے ماں کا تعلق کے ساتھ ہی اس کا تعلق بھی ختم ہو گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ اس نے بے حد حیرانی سے سوال کیا۔ یقین اس کے لیے ناممکن ہی نہیں، محال بھی تھا۔ فائق احمد تکلیف سے مسکرائے۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے پوچھ لو۔ ظاہر ہے تمہیں پھر دوبارہ ایسی ہی تکلیف ہوگی، مگر پاپا کب، کیوں اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ہکلاتے ہوئے انتہائی شاکڈ انداز میں پوچھا۔ عورت اسی شخص سے پرستش کرانا پسند کرتی ہے جو اس سے خوب تر ہو۔ کم شکل مرد خواہ کتنی ہی حیثیت رکھتا ہو، حسین ترین عورت سے محبت کرتے ہوئے ہمیشہ کمتر ہی لگتا ہے۔ پاپا، باپ کے لفظوں پر چیخ اٹھی۔ آپ اس قدر بے بس کیوں ہو گئے؟ اپنی تضحیک کے بعد ماما کو آزاد کر دیا۔ اسے باپ پہ غصہ آیا۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو بیٹا تو جبر کے رشتے ناسور بن جاتے ہیں۔ وہ شاید میرے ساتھ خوش رہ لیتی اگر ہم دنیا میں تنہا ہوتے، مگر یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ جب وہ میری زندگی میں آئی تھی میں نے اپنی قسمت پر بہت ناز کیا تھا، پھر اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ میرے ساتھ صرف خلوت میں خوش رہنے لگی اور لوگوں میں آنا جانا ترک کر دیا۔ حالانکہ ان لوگوں کی نظریں میرے لیے کم مضحکہ خیر نہیں ہوتی تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ خود کو کمتر محسوس کرنے کے بجائے تمہاری ماں کی سنگت میں خود پر فخر ہی کیا تھا۔ وہ چاہتی تو ان نگاہوں پہ کبھی نظر نہ رکھتی، کبھی زمانے کی آوازوں پہ کان نہ دھرتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ذات کی کمی اس کے اندر کا شدید کمپلیکس بن گئی۔ چونکہ مجھے تمہاری ماں سے شدید محبت تھی اور میں اسے بہت عرصے تک ناخوش نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جن لوگوں سے محبت کی جائے انہیں آزمانا یوں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی محبت کے جواب میں اسے کبھی محبت نہیں مانگی۔ اس کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ میں کھنچاؤ محسوس کرنا شروع کیا تو چپ چاپ اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ زباریہ حیرانی سے باپ کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ جانے لگی۔ تب میں نے اس سے ایک گزارش کی، جب تک زباریہ کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم دونوں زمانے کو دکھانے کے لیے ایک ساتھ رہیں گے تاکہ اس کے مستقبل پر ہمارے فیصلے، ہماری طرز زندگی کا منفی اثر نہ پڑے۔ بہرحال وہ مان گئی۔ اب اس کی اپنی زندگی ہے اور میری اپنی زندگی۔
فائق احمد چپ ہو گئے۔ زباریہ خود پر حیران تھی، اتنا بڑا سانحہ گھر میں ہوا تھا اور اس کے فرشتے بھی اس سے لا علم تھے۔ بہت دن تک وہ صدمے کی کیفیت میں رہی۔ دن رات کے ہر پہر میں اس نے والدین کی زندگیوں کے پہلو پر غور کیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا قصور کس کا ہے۔ کبھی ماں کی جگہ پر رکھ کر خود کو سوچتی، پاپا مما کی سنگت میں خود پر فخر کرتے تھے، ظاہر بالکل ایسے ہی جیسے وہ کرتی تھیں۔ مما اس کے اسکول میں آ جاتی تو اس کی سہیلیاں، اس کی ٹیچر اس کی مما کی کتنی تعریفیں کرتے تھے اور وہ ان کی تعریفوں پر ایسے خوش ہوتی جیسے مما کے حسن کی نہیں، اس کے کسی کارنامے کو سراہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے پاپا بھی اس طرح خوش ہوتے ہوں گے، لیکن مما کے بھی کچھ احساسات ہوں گے۔ وہ اس وقت کیا محسوس کرتی ہوں گی؟ مما نے تقریباً ہیل والی جوتی پہننا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اور پاپا ساتھ ساتھ چلیں تو تقریباً ایک جیسی لگیں، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاپا کے برابر اور پاپا ان کے برابر نہیں آ سکے۔ دونوں میں دن رات جیسا ظاہری فرق تھا۔ اس کے باوجود اس نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ مما کو پھر سے اپنا لیں، لیکن اب ایسا ناممکن تھا۔ شاید پاپا نے درست فیصلہ کیا تھا، آخر مما کے بھی تو کچھ جذبات تھے، شاید ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے اس فیصلے پر صبر کر لیا۔ وقت عجیب بے تکے انداز میں گزرتا رہا۔ اچانک مما کو اس کا بیاہ رچانے کی جلدی ہو گئی اور پھر یہ خواہش شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مما اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں، تبھی اتنا واویلا مچا رہی ہیں۔ پھر بھی اس نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ مما ابھی تو میرا FA کا رزلٹ بھی نہیں آیا، ابھی اتنی کیا جلدی ہے؟ رشتہ اچھا ہے بیٹا، شادی 2-3 سال کے بعد رکھ لیں گے، فی الحال تم حامی تو بھرو۔ لیکن کامران کا نام سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ مما کامران کی خوبیاں بیان کر رہی تھی اور وہ گنگ سی بیٹھی تھی۔ مما نے اسے سوچنے کا کہا تھا۔ کامران مما کا کزن تھا، عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، لیکن مما سے اس کی بے تکلفی شروع سے ہی بہت زیادہ تھی، پھر رفتہ رفتہ اور بڑھتی چلی گئی اور وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن وہ شروع ہی سے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ عجیب چاپلوس طبیعت تھی اس کی، خصوصاً عورتوں کی محفلوں میں گھسنا اور ان کی تعریفیں اور ذکر کرنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ایسے مرد اسے مرد ہی نہیں لگتے تھے جو خواتین کے موضوع کو سب سے زیادہ پرکشش سمجھیں۔ اس کے باوجود کامران مما کی اولین ترین پسند تھا اور وہ چاہتی تھی وہی اس گھر کا داماد بنے۔ ان کی عجیب خواہش ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ جب انہیں وہ اتنا پسند تھا تو پھر داماد بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بسا اوقات جل کڑ کر سوچتی، کتنی دلچسپی تھی مما کی خود کامران میں۔ وہ کس قسم کے رشتے کی تشکیل دینا چاہتی تھی؟ یہ کون سی ڈھکی چھپی خواہش ہے جس کی زنجیر مجھے بنا رہی ہے؟ مما کی اور کامران کی قربت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کامران مما کی اتنی تعریفیں کرتا تھا، اس کے باوجود اس کی نگاہ ان کی بیٹی پہ بھی تھی، یعنی وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا تھا اور مما شوق سے شکار ہو رہی تھی۔ نکلتا ہوا قد تھا اس کا اور شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ اچھوں میں شمار ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ مما اپنی شخصیت کو ہی نظر انداز کر دیتی یا پھر مما خود دوہری چال کھیل رہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر کڑتی رہتی۔ پاپا نے تمام تر فیصلے کا اختیار ابھی بھی مما کو دے رکھا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق مائیں بیٹیوں کے فیصلے بہتر طرح سے کر لیتی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق شاید وہ ماں سے زیادہ قریب تھی، لیکن اب تو وہ اتنی دور جا چکی تھی کہ ماں کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ مما کا کامران کے ساتھ گھومنا پھرنا، پھر اسے کامران کے لیے راضی کرنا، وہ اس گورکھ دھندے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مما نے آج پھر اسی موضوع پہ بات چیت کی تھی تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ پلیز مما، بند کر دیجیے یہ ڈرامہ، آپ کو خود بھی نہیں پتہ کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں لیکن یہی سچ ہے، آپ بذات خود کامران میں انوالو ہیں، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے ہیرے پھیرے سے کس طرح نکلیں یا چھپیں۔ روشن آرا گنگ رہ گئیں۔ زباریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ ماں کے داغدار کردار کی نشاندہی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے کرنا پڑی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑ دیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے چاہتی ہیں یا وہ آپ کو چاہتا ہے، ہاں مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گی، عورت کو کوئی چاہے یا نہ چاہے مگر سراہے ضرور۔ عورت عمر کے آخری حصے تک اسے یہی خواہش رہتی ہے اور یہی سراہے جانا آپ کو تباہ کر رہا ہے، آپ کی شخصیت مسخ کر رہا ہے ماما۔ وہ روتی ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی ماں اچھے کردار کی عورت نہیں ہے، تبھی تو پاپا نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں شکلوں کی بات ہوتی تو شاید نبھ ہی جاتا، تان تو کردار پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ لیکن کیا پاپا مما کو سمیٹ نہیں سکتے تھے، سدھار نہیں سکتے تھے؟ ایک کمزور مرد ہونے کا ثبوت کیوں دیا پاپا نے؟ مرد ایسے تو نہیں ہوتے، مرد تو غیرت مند اور اپنی امانت پر تنگ نظر، خون خرابہ کر دینے والے، اپنی بات منوانے والے، اپنی عزت کو سنبھال کر رکھنے والے ہوتے ہیں۔
پاپا جیسے نہیں ہوتے۔ اسے پاپا پہ شدید غصہ تھا۔ بات کھل جانے کے بعد مما وہ گھر چھوڑ کر اسٹیٹس چلی گئیں۔ باوجود نفرت کے مما کے جانے کا اسے گہرا دکھ ہوا تھا۔ وہ مما کے بہت قریب تھی۔ پاپا تو بہت دیر کے بعد اس کے قریب آئے تھے۔ بہت عرصے تک تو اس نے پاپا کو ہی مورد الزام ٹھہرائے رکھا، کیونکہ سب کچھ ان کی کمزور قوت ارادی کے ہی نتیجے کے تحت ہوا تھا۔ کوئی ان کے اندر کا احساس محرومی تھا جس نے انہیں مضبوط اقدام سے باندھ رکھا تھا، وگرنہ وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، سب ہی کچھ، اور بس یہی احساس ان کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ مرد کو ہر لحاظ سے بالاتر اور خوب روح ہونا چاہیے۔ اپنے خواہش کا خیال آتے ہی اس کے سینے سے ایک سرد آہ نکلی اور وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل اور شور و ہنگامہ تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے آنکھیں چندیا کر وقت دیکھا۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ بستر چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ باوجود فریش ہو جانے کے اس کا دماغ ابھی بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بہت ساری خواتین کو وسطی کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ان سب کے درمیان گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ سب اس کی سہیلیاں، کزنز اور آنٹیاں وغیرہ تھیں۔ اچانک اتنی ساری خواتین کو دیکھ کر اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے ساری ہی عورتیں بہت چالاک ہیں اور اسے اچھی طرح سے پڑھ رہی ہیں۔ آنکھوں میں رات کا خمار ابھی تک قائم تھا۔ جب سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے نگاہیں جھکا لیں، پھر ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی آمد سے خواتین میں کھلبلی مچ گئی اور ہنسی مذاق ہونے لگا۔ ورشا سب سے زیادہ مسرور اور سرشار تھی اور سب سے زیادہ اس نے آفت مچائی ہوئی تھی۔ جہادات اس وقت اس آفت لڑکی سے دل ہی دل میں پناہ مانگ رہا تھا، کہیں اس کی جان کو نہ آ جائے۔ اس نے کن آنکھوں سے دیکھا، زباریہ کے پہلو میں چپکی بیٹھی تھی۔ ہم زباریہ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو لے جائیں۔ ورشا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، کچھ دیر تو بیٹھیے۔ ماشاءاللہ جناب، ہم بہت دیر سے آئے ہیں اور یہ بات اور ہے کہ آپ دیر سے ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو کر صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا جو تبادلے کا سامان میز پر سجا رہا تھا۔ جہادات صاحب، اس معاملے میں آپ بہت خوش نصیب ہیں، زباریہ کی ایک کزن بولی۔ وہ کیسے؟ اسے مسکرا کر شامل گفتگو ہونے پڑا۔ آپ کو بیوی بہت سمجھدار ملی ہے۔ ابھی سے آپ کے آرام کا اتنا خیال ہے کہ اسے کہ ہمیں اپنے کمرے میں بٹھانے کے بجائے یہاں ڈرائنگ روم میں لے آئی، مبادا آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس بات پر ایک زوردار نسوانی کہکا پڑا۔ لیجیے آپ لوگ چائے وغیرہ لیجیے۔ اس نے گویا اپنی طرف سے ٹالا۔ ورشا سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ویسے اس موقع پر ساس نندوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اب دلہن بیچاری خود ہی مہمان اٹینڈ کر رہی ہے، کسی آنٹی نے کہا۔ ہاں، آپ کے گھر والوں کو رات چلے جانا نہیں چاہیے تھا، بڑا عجیب سا لگا ان لوگوں کا چلے جانا۔ کیا ان لوگوں کو پسند سے نہیں ہوا یہ سب رشتہ؟ دوسری بھی شامل گفتگو ہوئی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس کے بجائے ورشا نے جلدی سے جواب دیا۔ جو لڑکے اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، والدین ان کی شادیوں میں مہمانوں کی طرح ہی شریک ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جہادات کے گھر والوں کے رویے سے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ورشا نے گھبرا کر جہادات کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ چائے کے گھٹ بھر رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے آنٹی، سب کی آمادگی اور پسند سے ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ شہری زندگی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں سر، ایسا ہی ہے نا؟ ورشا نے جہادات کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ آپ اب بھی مجھے سر کہہ کر مخاطب کریں گی، حالانکہ اب ہمارا رشتہ خاصا تبدیل ہو گیا ہے۔ زباریہ نے بے انتہا چونک کر جہادات کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے نگاہیں چکا لیں۔ جس رشتے کو آپ نے خود قبول نہیں کیا، دوسروں پہ کس حیثیت سے لاگو کریں گے؟ زباریہ قرب سے سوچ کر رہ گئی۔ ورشا کھسیا کر ہنس پڑی۔ آئی ایم سوری، بس عادت پڑ گئی آپ کو سر کہنے کی، اسی لیے دوسرے کسی رشتے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہیں زباریہ کو تو یہ عادت نہیں؟ زباریہ کی آنٹی نے چٹکلا چھوڑا، اس طرح جیسے گھیرے میں لیا ہو۔ جہادات ہنس پڑا۔ ابھی عادت ایک دوسرے پر منکشف نہیں ہوئی۔ زباریہ کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا۔ اس سے بڑھ کر بھی ابھی کچھ اور منکشف ہونا باقی ہے۔ مان لیا اگر زباریہ نے بھی آپ کو سر ہی کہا، تب اس کے کزن نے جان بوجھ کر مزہ لیا، تب تو مجھے سر بننا ہی پڑے گا، اس نے چہرے پر روب لا کر کہا۔ سب ہنس پڑیں۔ اچھا بیٹا، اب ہمیں اجازت دو، چلتے ہیں۔ ورشا کی امی اٹھ کھڑی ہوئیں، باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ باری باری سب نکلنے لگے۔ خدا حافظ جیجا جی، آخر میں ورشا نے شرارت سے کہا۔ جیجا جی؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ ورشا ہنس پڑی۔ اب یہ تو میں اپنی سہیلی سے پوچھ کر فیصلہ کروں گی کہ آپ کو جیجا جی بنانا زیادہ مناسب ہے یا عبداللہ بھائی ہی ٹھیک رہیں گے۔ جہادات اس کی شرارت پر ہنس پڑا اور یوں ہی ہنستے مسکراتے گھر سے نکل گئیں۔ پاپا سے مل کر اس نے اپنے حوصلے کو کتنا آزمایا تھا کہ ایک آنسو بھی ان کے سامنے گرنے نہیں دیا تھا،
اور وہ کتنی بے کلی سے پوچھ رہے تھے، تم خوش تو ہو نا میری جان؟ ان کے لہجے میں بے پناہ اندیشے ناچ رہے تھے، کئی فکریں، کئی بے چینیاں دل میں کلبلا رہی تھیں، اور وہ سب سمجھ سکتی تھی کہ انہیں اندیشوں نے کیوں گھیر رکھا ہے۔ بس اسے تو اپنی طرف سے انہیں مطمئن کرنا تھا، ہر طریقے سے وہ واقعی خوش ہے۔ اور پھر وہ جیسے شانت ہو گئے تھے۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد ورشا اسے اس کے کمرے میں لے آئی اور بے حد مشتاقی تھی یہ جاننے کے لیے کہ اسے رونمائی میں کیا ملا۔ آخر تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ زباریہ تعصب سے مسکرا کر بولی۔ ورشا اس کے قریب دھرنا مار کر بیٹھ گئی۔ رونمائی میں دیا گیا تحفہ نئے ہم سفر کی طرف سے پہلا باضابطہ اظہار کہلاتا ہے، یعنی دینے والے کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جو مرد رونمائی میں اپنی بیویوں کو زنجیر پہناتے ہیں وہ بیویوں کے لیے حاکم قسم کے مرد ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق کو تمام عمر نبھاتے بھی ہیں۔ جو مرد زنجیر کے ساتھ لاکٹ بھی پہناتے ہیں وہ خاص عاشق مزاج ہوتا ہے۔ جو مرد آویزیں پہنائیں وہ ساری زندگی میں توازن کا قائل ہوتا ہے، یعنی اسے گھریلو عورتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ جو مرد ہاتھ میں کنگن پہناتے ہیں ان کی محبت پاکیزہ اور لازوال ہوتی ہے، اور جو انگوٹھی پہناتا ہے اس کے کردار پہ بیوی کو زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کی ذات میں تھوڑی بے وفائی ہوتی ہے۔ جو مرد لباس کا تحفہ دیتا ہے اس کی رگ رگ میں تحفظ کا احساس رچا بسا ہوتا ہے۔ اور تم یہ بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ اس کے بے پناہ اصرار پر زباریہ نے اپنی ہتھیلی ورشا کے سامنے کھول دی۔ ہتھیلی کے وسط میں جلی ہوئی چھالی کا نشان۔ ورشا گنگ رہ گئی۔ اس بارے میں تمہاری نفسیات کیا کہتی ہے؟ ورشا نے تحیر سے زباریہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ورشا نے تڑپ کر بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کے زخم پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے زیبی؟ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی تکلیف کا احساس اسے اپنے وجود میں محسوس ہونے لگا اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زباریہ اس کا لمس پاتے ہی نئے سرے سے بکھر گئی۔ وہ اچھے آدمی نہیں ہے ورشا، وہ بالکل بھی اچھے آدمی نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہاں تک کہ وہ سب کچھ کہہ گئی جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ورشا ورتا حیرت میں مبتلا تھی۔ ابھی اس کی نیند اچھی طرح سے نہیں ٹوٹی تھی کہ ورشا نے آ کر دل دہلا دیا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، تمہارے صاحب جی آئے بیٹھے ہیں تمہیں لے جانے کے لیے۔ واٹ؟ اس کا دماغ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کیوں؟ کیا دوبارہ گھر نہیں جانا تھا؟ ورشا کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ زباریہ نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ وہ سخت خفا اور بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ دل تو چاہتا تھا نواب صاحب کے ہوش ٹھکانے لگا دوں، بڑے معزز بن کر آئے ہیں، ایسا سیدھا کروں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ بدتمیز شخص! افسوس کی بات ہے ابھی تک اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ زباریہ نے اس کے پھولے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، یوں جیسے اس کی اور اپنی بے بسی پر ایک ساتھ ہنس رہی ہو۔ کیا کروں، رشتہ ہی ایسا ہے، وگرنہ 1 منٹ میں سیدھا کر کے رکھ دیتی انہیں۔ امی کہتی ہیں جس شخص کو ایک بار بیٹی دے دی جاتی ہے ساری عمر اس کے ساتھ بن جاتی ہے۔ اپنی عزت کی خاطر اسے تمام تر اچھائیوں اور برائیوں سمیت ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندہ انسانوں کے فیصلے ہیں، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی مکھی بھی نگلنی پڑتی ہے، صرف عزت کی خاطر۔ زباریہ کو اپنی ماں کا خیال آ گیا اور اس کے دل سے گہری سرد آ نکلی۔ ہر ماں کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں تمام ماؤں کے نظریات ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میری امی تو تجربے کار عورت ہیں۔ زباریہ تعصب سے ہنس پڑی۔ ورشا نے اس کی طرف دیکھا۔ یوں پڑے رہنے سے کام نہیں چلے گا، فٹافٹ اٹھو اور 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ انکل نے سختی سے تاکید کی ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی وہ کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں اور میں مہمان نوازی کے 2 راؤنڈ مکمل کر چکی ہوں۔ مگر ورشا میں کیسے چلی جاؤں؟ اسے رونا آ گیا۔ ورشا بھی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی، اب یوں رکنا بھی تو مناسب نہیں، انکل وجہ پوچھیں گے، بات بڑھے گی پھیلے گی، انہیں دکھ ہوگا، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ مگر میں نہیں جاؤں گی۔ وہ تقریباً رو پڑی۔ ورشا اس کے قریب آ گئی۔ ہو سکتا ہے آج حالات مختلف ہوں، انہیں اپنے کل کے رویے پر یقیناً شرمندگی ہوگی، تبھی تو لینے آئے ہیں، اور پھر وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں۔ یہ غیر مہذب حرکت ان کی شخصیت کا خاصہ نہیں لگتی۔ تم جاننے کی کوشش کرو کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے میں انہیں پسند نہیں ہوں، زباریہ نے چڑھ کر کہا۔ اتنی پیاری لڑکی کو کوئی پاگل بھی ناپسند نہیں کر سکتا۔ میں آج تمہیں اتنا پیارا تیار کر کے بھیجوں گی کہ وہ واقعی تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے اور ساری خفگی، سارا غصہ بھلا دیں گے۔ چلو اٹھو فٹافٹ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ زباریہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس لمحے فائق احمد خود کمرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے زبی بیٹا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ورشا بیٹا، تم نے بہن کو بتایا نہیں تھا؟ وہ اسے تساہل سے لپٹا دیکھ کر خود بے فکر مند ہوئے۔ انکل یہ سو رہی تھی، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ آپ چلیے، بس ہم ابھی آتے ہیں۔ اوکے، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ واپس چلے گئے۔ زباریہ نے ورشا کی طرف بے بسی سے دیکھا، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے توہن کرہن بستر چھوڑ دیا۔
اس کی تمام تر تیاری میں ورشا کی کوشش، التجا اور دھمکیوں کا اثر تھا۔ اس نے گمسم سے انداز میں آئینے پہ آخری نگاہ ڈالی۔ بلیک جارجٹ کی مقش والی ساڑی، ہم رنگ ہاف سلیوز لیس بلاؤز، سادہ سی نفیس سی جولری اور رات کی مناسبت سے میک اپ۔ پیار آ رہا ہے خود پر۔ ورشا برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ زباریہ نے کھوئے کھوئے انداز میں ورشا کی طرف دیکھا۔ کل کیا میں بہت بری لگ رہی تھی جو انہوں نے میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کی؟ ورشا لاجواب ہو گئی۔ زباریہ کے آنسو نکل پڑے۔ دیکھو زباریہ، اگر تم نے پھر سے یہ مینا بہانے شروع کیے نا، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی، ابھی جا کر لڑ پڑوں گی ان سے، بھلے تمہارے ساتھ پھر کچھ بھی ہو، پھر مجھے پھاپا کوٹنی مت کہنا۔ زباریہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، ساڑی کا پلو سمیٹ لیا۔ پاپا کے سامنے میں اس حلیے میں جاؤں گی؟ اسے اپنے ننگے بازوؤں پر شرمندگی ہوئی۔ ورشا نے شال اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ زباریہ تشکر سے ہنس دی۔ دونوں ساتھ ساتھ باہر آ گئیں۔ جہانداز فائق احمد ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے، شاید سیاست پر بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ نکھرا ستھرا ان کے مقابل بیٹھا تھا، کس قدر تہذیب سے شائستہ گفتگو کر رہا تھا۔ یہی تو خواب دیکھا تھا اس نے، پھر تعبیر اس قدر الٹ کیوں ہوئی؟ اس کے دل پر گھونسا سا لگا۔ لیجئے سر، آپ کی مسز حاضر ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ورشا کا لہجہ کھردرا ہو گیا تھا۔ جہانداز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بہت ساری شکایات درج تھیں۔ اس کا مطلب تھا زباریہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے زباریہ کی طرف دیکھا تو گنگ رہ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے نگاہیں پھیر لیں، پھر اجازت طلب کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا سر، اجازت دیجیے، چلتے ہیں۔ بھائی یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ تمہیں سر، تم مجھے سر؟ کیا ہم نے ابھی تک نئے رشتے قبول نہیں کیے؟ یہ کیا اجنبیت ہے؟ فائق احمد برا مان گئے۔ جہانداز نے باری باری ورشا پہ پھر زباریہ پر نگاہ ڈالی، پھر تلافی سے مسکرات کر جتانے والے انداز میں بولا، پرانی عادت ہے سر، چھوٹتے ہی چھوٹے گی۔ ورشا تو ورشا، زباریہ بھی حق دک رہ گئی۔ بہرحال فائق احمد نے ہنس کر ٹال دیا۔ وقت رخصت فائق احمد نے بیٹی اور داماد کو دستے شفقت سے نوازا۔ دونوں آگے پیچھے گھر سے نکل گئے۔ راستہ خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ زباریہ نے ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ خود کوئی بات کرے گا، لیکن وہ بے حس پتھر کی طرح بیٹھا تھا، نہ اس پہ نگاہ ڈالی تھی، نہ ہی کوئی اور بات کی تھی۔ زباریہ نے کن آنکھوں سے دیکھا۔ کل کے رویے کا اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، نہ شرمندگی، نہ افسوس۔ اس کی روح کانٹوں کی جھاڑ میں الجھنے لگی۔ ذلت کا احساس دل ہی دل میں کچوکے دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں چلی آئی، کس خوش فہمی کے تحت چلی آئی۔ وہ تو اس طرح بیٹھا تھا جیسے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی مرد اس قدر بے حسی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ زباریہ کو اپنی بے قدری پر رونا آ گیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا کہ آج وہ بالکل نہیں روئے گی، کم از کم اس کے سامنے تو بالکل نہیں۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی روک لی۔ زباریہ اس سے پہلے اتر کر اندر چلی گئی۔ راستے بھر جس طرز عمل کا اس نے مظاہرہ کیا تھا، اچھا سلوک اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرح کی خوش فہمی دم توڑ چکی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہی سوچا تھا کہ وہ آج وہاں نہیں جائے گی جو اس بھیڑیے کی خلوت گاہ ہے۔ اس نے آنن فانن سارے گھر کا جائزہ لے ڈالا۔ اس کے ذاتی بیڈ روم کے علاوہ ڈائننگ روم، کچن، اسٹور، صد شکر کے ایک اور کمرہ بھی تھا جو اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے تشکر بھرا سانس خارج کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر مایوس ہو گئی۔ اس کمرے میں بستر نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس پر وہ جیسے تیسے رات گزار لیتی۔ اس نے ساڑی کا پلو سمیٹا، پھر بھاگ کر اس کے کمرے میں آئی، بیڈ پہ سے ایک تکیہ اٹھا لیا، پھر کمبل سمیٹا، ایک عدد چادر کھینچی، اتنی ساری چیزیں اور خوف زدہ لباس، ساڑی جس میں وہ پہلے ہی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کر لیتی؟ باری باری وہ سب چیزیں اپنے کمرے میں رکھ آئی، پھر جلدی جلدی سینڈل اتارے۔ اب بھاگنے دوڑنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ پھر واپس آ کر اس کے کمرے میں آئی، وارڈروب کھولا، اپنا ایک ہلکا پھلکا سا جوڑا نکالا، اسے سینے سے لگا کر مڑی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ وہ کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، وہ دروازے میں ایستادہ تھا۔ زباریہ نے نفرت سے نگاہیں پھیر لیں، لیکن وہ بالکل کل والی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جائیے، اس نے سلگ کر کہا۔ جہانداز نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر دور پھینک دیے۔ چلی جانا، مگر ابھی نہیں۔ زباریہ نے غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، جب آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ تعلق بھی زبردستی نہیں نبھ سکتا۔ سب سودے محبت کے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ یکدم بھڑک اٹھا، اس کے بالوں کو پکڑ کر پیچھے کی طرف جھٹکا دیا، پھر اس پر جھک کر غضبناک لہجے میں بولا، جو تعلق تم زبردستی بنا سکتے ہو اسے زبردستی نبھاؤ بھی۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس ناول کی 8ویں قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔